सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़ी डील जिसका अभी अभी मैं आपके सामने इंकशाफ करने जा रहा हूँ, और ऐसी डील जिसके नतीजे में सीरिया ने मिनटों में, बल्कि शायद उससे भी कम, कुछ सेकंड्स में आने वाले रेबल्स, बागी, इन लोगों को हाथ में प्लेट में रखकर सारी की सारी शाम की हुकूमत दे दी। बशर अल असद, जिन खबरों के मुताबिक मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि वेस्टर्न मीडिया ने बताया कि वो फरार हो जाएंगे, हो रहे हैं, इसमें ताहाल ये सदाकत मेरे पास आ चुकी है कि बशर अल असद दो में से किसी एक जगह पे चले गए हैं, या तो अमारात डील के नतीजे में, या फिर मॉस्को। ज़्यादातर इम्कानात अमारात के हैं, और क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर डील क्या हुई है ये बड़ी हैरान कुन है। इस डील में कौन कौन शामिल है? इसमें ईरान, टर्की, कतर और ये सारा अरब पेनिसुला, और आपको बड़ी हैरानगी होगी कि रशिया भी इस डील में शामिल है। इजराइल ने इस डील को भांप लिया और पस पर्दा इस डील में क्या अपनी कंट्रीब्यूशन डाली ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इस वक्त की खबर यह है कि ताहाल जो शाम में बागी ग्रुप था, जो मुखालिफ ग्रुप था, जो मुतशद्दिद ग्रुप था, वो ग्रोह जो हुकूमत की मुखालफत में असला लेकर सड़कों पे आया हुआ था, एक ज़माने तक आधे शाम पे उसकी हुकूमत जारी थी, उसने सेकंड्स में, बल्कि एक दिन में दो दो शहर फतह करते हुए रात शाम के ऊपर चढ़ाई की, और सुबह शाम के सदारती महल वजीर आजम के दफ्तर में दाखिल हो गया। ये वीडियो आप मेरे साथ देख रहे होंगे जिसमें शामी इनकलाबियों ने शाम ही के हुकूमत के दफातर में घुसकर शामी वजीर आजम को बाहर निकाला है, अपनी गिरफ्त में लिया है, गिरफ्तार किया है और नामालूम मकाम की तरफ लेके जा रहा है। ये जो लम्हात हैं ये आप बहुत पहले इन अरब कंट्रीज में देख चुके हैं। लीबिया में कर्नल कजाफी के साथ आप ये देख चुके हैं। इजिप्ट ने भी इस तरह के लम्हात आपकी आंखों के सामने गुजरे हैं। सद्दाम हुसैन इराक में बिल्कुल इस सेम स्टोरी के साथ चला है, मगर इस बार इसमें कुछ जरा सा चेंज है। वो ये है कि बशर अल असद उस हाथ के नतीजे में जो टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने उनकी तरफ बढ़ाया था कि हमसे डील कर लेते हो क्या, डील डील नंबर 1, वो मैं आपको एंड में बताता चलूंगा, तो फिर हम तुम्हें सेफ एग्जिट देंगे और सीरिया का नक्शा बदल जाएगा, तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी। उस डील के नतीजे में, और डील क्या थी, मगर जो प्राइम मिनिस्टर है सूरिया का, अरबी में शाम को सूरिया कहते हैं, सीरिया, सूरिया और शाम ये तीनों एक ही मुल्क है, इसके प्राइम मिनिस्टर ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं यहीं बैठा हूं और मैं शामी खून हूं और जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा, ताहाल मैं अपने दफ्तर में हूं, जिसको आना है वो आ जाए। आपको बड़ी हैरानगी होगी ये बात सुन के कि शाम, दमिश्क सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड था बशर अल असद का। अगर सालों भी ये जंग चलती तो बशर अल असद कुछ ना कुछ करके कम से कम 3 से 4 साल शाम में दमिश्क के दिफा में अपनी सारी कुवत लगाकर 3 से 4 साल निकाल सकता था, मगर उसने 3 से 4 दिन भी नहीं निकाले। एक गोली नहीं चली शाम की सड़क पे, एक मुजाहमत नहीं हुई। जहां जहां ये रेबल्स आते गए, मुखालिफिन आते गए, इनकलाबी आते गए, इन तमाम लोगों को रास्ता हमवार करके दिया जाता रहा, यहां तक कि सदारती महल में भी दाखिल हो गए। और वजीर आजम के सामने तो आपके पूरी वीडियो चल रही है कि किस तरह से वजीर आजम को अपनी गिरफ्त में लेके वो लेके जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक क्लू है आपको बताने के लिए कि किस तरह से डील हुई है और किस तरह से इस चीज के ऊपर सबने एग्रीमेंट किया है कि हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें कोई झगड़ा नहीं महसूस हो रहा, और हमारे पास इस सीरिया की सिचुएशन को लेके प्लान सामने वाजे है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कतर का इसमें क्या रोल है, मगर उससे भी पहले 2 दिन, आज दूसरा दिन है जब से शामी फौजें दाखिल हुई हैं। स्टार्ट से ही जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो रोज़ा शाम दमिश्क में वाक़ है, वहाँ पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। जितने भी ज़ायरीन दुनिया भर से वहाँ गए हैं वो वहाँ पर ब्लॉक हो गए और रुक गए, या तो रोज़े के अंदर हैं तो बाहर नहीं जा सकते और बाहर हैं तो अंदर नहीं जा सकते। 2 दिन, आज का पूरा दिन गुजरा जिसमें एक अजान जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े से नहीं सुनाई दी गई है। इसके बिल्कुल बरक्स उसी रोज़े के आसपास के स्पीकर से जो अनाउंसमेंट हो रही है वो भी आपको बहुत हैरान करेगी। उस अनाउंसमेंट के मुताबिक जितने भी लोग जनाब सईदा के रोज़े के दिफा के लिए रोज़े के इतराफ़ में आस पास आए हुए हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आप वापस चले जाएं, पुरअमन तरीके से वापस चले जाएं। ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ पैदा नहीं होगी जिसका खदशा पहले सोचे जा रहा था। ये उसी डील नंबर 1 के
واضح ترین ثبوت ہیں جو میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ایک تو شام میں کوئی گولی نہ چلنا، پھر جناب سیدہ کے روزے سے اس اناؤنسمنٹ کا ہونا کہ آپ جو بھی دفاع کے لیے آنے والے والنٹیئرز ہیں وہ واپسی چلے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں، اور چیزیں پلان کے حساب سے ہوں گی۔ اور پھر روزہ مکمل بند ہو جانا، اذان کا نہ ہونا، نماز کا اہتمام نہ ہونا، لوگوں کا زائرین کا وہاں پہ نہ آنا، اور پھر تیسری بڑی بات، دوحہ قطر میں ہی شام کے جھنڈے کو چینج کر دیا گیا، جو بشار الاسد کے رجیم کا فلیگ تھا، اور اس سے قبل یہی فلیگ سیریا کا آفیشل فلیگ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیریا کے آفیشل فلیگ میں آج سے قبل 3 رنگ ہوا کرتے تھے۔ ایک رنگ ہوتا تھا لال، جو ہاشمیز یعنی بنو ہاشم کا رنگ تھا، اور اس پہ یہ لکھا ہوتا تھا، یعنی ان کی ڈیفینیشن میں لال رنگ سے مراد بنو ہاشم اور شہدائے بنو ہاشم ہے۔ اسی طرح بلیک کلر بھی اس جھنڈے میں شامل تھا، اور یہ بلیک کلر بنو عباس کی نشانی تھا، جو خلافت عباسیہ شام تک آتی تھی۔ یہ بلیک کلر ان کی سمبولک ریپرزنٹیشن کرتا تھا، اور اسی جھنڈے میں شامل وائٹ کلر، سفید رنگ ابیض، یہ بنو امیہ اور امیت خلافت یعنی امیہ خلافت کے سمبولک ریپرزنٹیشن کا طریقہ کار تھا۔ تو یہ 3 رنگ جھنڈے میں ہوا کرتے تھے، اور ساتھ میں 2 ستارے بھی لگے ہوا کرتے تھے۔ ان 2 ستاروں سے کیا بات تھی، کیا مراد نکلتی تھی، بھی میں آپ کو بتاؤں گا، مگر فی الفور سب سے پہلے شام کے آنے والے نئے انقلابیوں نے، جو باغی گروہ تھا، حکومت مخالف گروہ تھا، اس نے سیریا کا جھنڈا تبدیل کر دیا، اور اس میں سے بنو ہاشم، ہاشمیز کی جو نشاندہی کرنے والا لال رنگ تھا وہ تبدیل کر دیا، اور گرین رنگ یعنی جسے مراد خلافت راشدون، خلفائے راشدین کے رنگ سے منسوب اس رنگ کو لگا دیا گیا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، اس کا آپ نے مجھے کامنٹس میں جواب دینا ہے، مگر چینجز جو ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سمبولک چینج، یہی جھنڈا سب سے پہلے دوحہ یعنی قطر کے شہر میں سیریا کی یعنی شام کی ایمبیسی کے اوپر لہرایا گیا آج۔ یعنی ابھی سب کچھ آفیشلی ہونا باقی ہے، مگر قطر نے سب سے پہلے اس کو ویلکم کیا ہے، اور نیا فلیگ جس کو ابھی آفیشلی لانچ کرنا، آن ایئر کرنا باقی ہے، وہ سیرین ایمبیسی جو قطر میں واقع ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ فلائی کر رہا ہے۔ وہی فلیگ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو آفٹر چینجز ہے، جس میں بنو امیہ کا رنگ ہے، بنو عباس کا رنگ ہے، خلفائے راشدین کا رنگ ہے، اور ان 3 رنگوں سے اس کو منسوب کیا گیا، جبکہ سٹارز کو ریڈ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ جو سٹارز ہیں یہ سمبولک ریپرزنٹیشن ہے ایجپٹ اور سیریا اور عرب پینسولا کی۔ یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آسمانی باتیں نہیں ہیں، یہ سب آپ کو ریسرچ کرنے سے، خود غوطہ زنی کرنے سے مل جائیں گی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی فرشتے سے میں نے یا کوئی موکلات آس پاس ان سے سن کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سب ریسرچ کانٹینٹ ہوتا ہے، اور اس کو ویریفائی کر کے آپ سے درخواست ہے کہ کامنٹ کیا کریں، اپنے خیالات میں مگن نہ رہا کریں۔ ہو سکتا ہے بہت سی خبریں آپ کو تنگ کریں، بہت سی خبریں آپ کو دکھ پہنچائیں، آپ کے من پسند خیالات کی نہ ہو، مگر یہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں، اور اس کو ریسرچ کرنے میں پورا دن لگ جاتا ہے، بعض اوقات گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ میں جو مزے کی بات آپ سے کر رہا ہوں، سیرین وزیر اعظم کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا، اور یہ والنٹیئرلی انہوں نے جرأت دکھائی ہے۔ بہرحال میں پرسنلی ان کو نہیں جانتا، مگر اس نے اپنی مٹی سے محبت کا ثبوت اس طرح سے دیا کہ اس نے کہا میں فلائی نہیں کر رہا، مجھے ماسکو نہیں جانا، مجھے ایمریٹس نہیں جانا، مجھے کسی اور کنٹری میں نہیں جانا، میں شام کا بیٹا ہوں، مجھے گرفتار کرتے ہیں تو گرفتار کر لیں، مجھ سے ٹرانزیشن کے پروسیس کو سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں، نئی حکومت کے آنے تک میرا کوئی ذمہ لگانا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو فی الحال ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بتائے گا کہ آنے والے انقلابی واقعی انقلابی ہیں، باغی ہیں، دہشت گرد ہیں، یا پھر امن پسند لوگ ہیں۔ یہ اب بال جو ہے وہ تمام انقلابیوں کے، باغیوں کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا رنگ دیتے ہیں، کیا امیج دیتے ہیں، مگر امپورٹنٹ ہے اس ڈیل کے ساتھ ان کو جس طرح سے چلنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے آتی کیا کی ہے، دمشق میں جیل اوپن کر دی ہے۔ جتنے بھی قیدی تھے جو سزائے موت کے قیدی تھے، جو اس سے قبل دہشت گردی کے دفعات میں ملوث تھے اور ان کو سزا سنائی جا چکی تھی، جن کو اگلے دن پھانسی کا پھندا لگنا تھا، جن کو سزائے موت سنائی دی گئی تھی، وہ بھی اب دمشق کی سڑکوں پہ کھول دیے گئے، اور بغیر کسی حساب و کتاب کے وہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک شخص تو ایسا تھا کہ جس کے لیے آج صبح فجر کی اذان سے قبل پھانسی کے آرڈرز تھے۔ یہ شخص تقریباً 10 سے 12 لوگوں کے قتل میں ملوث تھا، اور اس نے تمام تر قتل دہشت گردی کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر کیے تھے، مسلک کی بنیاد کے اوپر کیے تھے۔
یہ شخص اب آزاد ہو چکا ہے. اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو آزاد ہوئے ہیں بہرحال, اور یہ سب اس کیوس کے نتیجے میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں, گورنمنٹ آتی ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے چیزوں کو بالکل سسٹم کو ریوالٹ کر دے, بدل کے رکھ دے, پلٹ کے رکھ دے. سیریا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس سے قبل جب ڈونلڈ ٹرمپ حکومت میں تھے, صدر تھے, تو انہوں نے سیریا کے لیے کہا تھا کہ میں اس کو ڈیتھ اور ڈیزرٹ کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھتا, صحرا ہے یا موت ہے, کوئی بھی فائدہ مند چیز وہاں پر نہیں ہے. آئل ریسورسز آلریڈی بائی دا وے یو ایس اے کے پاس ہیں, چونکہ وہ کرد ریجن میں آتے ہیں, تو اتنا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. رشیا نے بھی بالکل اس بار یہی پالیسی اپنائی ہے اور یہ بتایا کہ ڈیتھ اور ڈیزرٹ کو بچانے کے لیے میں اپنے طیارے, اپنا جنگی سامان, اپنے اسلحے, اپنی فوج, اپنی آرمی تو اتارنے سے رہا. جبکہ بشار الاسد اور اس کے رجیم کو جو ڈیل اور سمجھوتا ایکسپریس ملی ہے, اس کے تحت ایرانی پریزیڈنٹ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی, یعنی اس جنگی ماحول میں, اس سخت ترین حساس ماحول میں, ایسے ماحول میں کہ یا تو ایران ختم ہو جائے گا یا پھر ایران سپریم پاور بن چکا ہوگا پورے میڈل ایسٹ ریجن میں, اسلامک ریجن میں. جب یہ ڈو اور ڈائی کی جنگ چل رہی ہے, تو ایرانی پریزیڈنٹ نے مکمل طور سے, میں سمجھتا ہوں کہ جانبدارانہ, دانستہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. یعنی اس پورے مسئلے کو انہوں نے بتایا کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم سیریا میں بالکل بھی انوالو نہیں ہونا چاہتے اور میں اس کے اوپر احتجاج کروں گا. یعنی اس وقت ایک قوی لیڈرشپ کی ضرورت تھی ایران کو, اور ظاہر پریزیڈنٹ جو بھی الیکٹ ہو کر آتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, مگر ایران نے اس میں ڈیل کر دینا بہتر سمجھا. اور ڈیل کیا کی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا اس کا پوائنٹ جو ہے, جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق میرے سامنے, وہ یہ ہے کہ نئی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے ایران اس سے ہاتھ ملائے گا, بالکل ویسے جیسے افغانستان کے ساتھ ایران نے ہاتھ ملایا, اور وہ ہاتھ ملانے کے بعد کتنا دبایا گیا ہے, کتنا اکھیڑا گیا ہے, یہ بات کی بات ہے. مگر جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایران کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی ان دیٹ کیس اگر اس کا اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہوتی ہے. اور حزب اللہ بھی مزاحمت نہیں کرے گا, کیونکہ ایران اور حزب اللہ کا جو راستہ ہے, جو آمد و رفت کا ذریعہ ہے, جو ایڈ جاتی ہے, جو سپورٹ جاتی ہے, تاحال اس کو یہ نئی گورنمنٹ, سیرین ریبلز کی گورنمنٹ, انقلابیوں کی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرے گی. دوسرا امکان اس بات کا ظاہر کیا گیا ہے, قطر کی جانب سے یہ کنٹریبیوٹ کیا گیا پوائنٹ, اور اس پہ انقلابیوں نے حامی بھری ہے. نہیں معلوم کہ اس ڈیل کے نتیجے میں وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے نہیں ہوں گے, مگر معاہدہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ریبلز ہیں, یہ جو انقلابی ہیں, یہ ایران کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے, عراق کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے, سیریا میں موجود جتنی بھی زیارتیں اور مقدس مقامات ہیں یہ ان کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے, اور ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف میں نہیں ڈالیں گے, بلکہ یہ منظم ہونے کے بعد, اپنی فورسز کو مضبوط کرنے کے بعد, یہی اپنے انداز سے اسرائیل کی مخالفت کریں گے اور فلسطین کی, یعنی فلسطین کی آزادی کے لیے متحرک ہو جائیں گے. اب اس پہ کتنی سچائی ہے, یعنی یہ کتنا اس معاہدے کے اوپر عمل پیرا ہوں گے, یہ وقت بتائے گا. مگر البتہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے, کسی بھی مسلک سے ہیں, ہر کوئی, میں آپ کو بتاؤں پاکستان ہو, ہندوستان ہو, جتنے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, چاہے ان کے اندر مسلکی نفرت کوٹ کوٹ کے ان کے خون میں بہا دی گئی ہو, مگر چاہتے وہ بھی یہی ہیں کہ چلو سیرین ریبلز ہی صحیح, انقلابی باغی ہی صحیح, یہ فلسطین میں اتر کر فلسطینیوں کی امداد کریں. آپ کو پتہ ہے نا کہ سیریا فلسطین کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو یہ اگر کریں گے تو پھر تو اور ہیروشپ کے لیے ضرورت ہی کیا ہے. ایران بے وقوف ہے میرے خیال سے, اس کو اپنے تعلقات بہتر بنا کے اپنی کنٹری کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی. اگر اس کو واقعی فلسطین کی پڑی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب کو پڑی ہونی چاہیے, ہر مسلمان کو ذمہ داری محسوس ہونی چاہیے. معاہدے کے مطابق وہ اس سلسلے میں 2 کام کریں گے. 2 کام جو وہ کریں گے ان میں سے پہلا یہ ہوگا کہ وہ ایران کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے ان کیس اگر اس کا اسرائیل سے کانفلکٹ ہوتا ہے, جو ہوگا لازمی. دوسرا یہ کہ وہ اسرائیل کے اوپر سختی کریں گے, جگہ تنگ کریں گے, اور ان کے لیے رستے ہموار ہونے سے رکاوٹ بنیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس وقت ابھی بھی ریبلز کے ساتھ جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ انٹرویو لے رہا ہے, اور مختلف ان کے نمائندگان نے معاہدے کی شکنی, یعنی معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے. ایک صاحب نے جو ان کے نمائندہ ہیں, انہوں نے تو اسرائیل کو یہ کہہ دیا انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیلی میڈیا کو کہ ہمیں آنے دیں, ہم آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے, آپ کے ساتھ تعلق کریں گے, اور میں آج سے ہی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ اسرائیل شام میں آ کے تجارت کرے, کام کاروبار کرے. عرب خلیجی ممالک تو بہت سست رفتاری کا شکار ہیں آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے. بہت سوچنا پڑتا ہے سعودیہ کو کہ آپ کے ساتھ تعلقات بحال کریں یا نہ کریں. وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آج سے یہ سلسلہ شروع
کر دیتا ہوں اور اس کا اعلان کرتا ہوں کہ اسرائیل ہمارے ملک میں آ کر تجارت کرے، صنعت کاری کرے، سفارتی خانہ اپنا کھولے اور مکمل طور سے کھولے۔ خواتین و حضرات، یہ معاہدے کی واقعی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی حرکت جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے، مگر دوسری حرکت تو اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ایرانی سفارت خانہ شام میں دمشق میں موجود ہے، اس کے اوپر دو بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ حاجی قاسم سلیمانی کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور جنہوں نے لبنان میں رہ کر مزاحمت کی، جو حسن نصر اللہ کے نام سے معروف ہے، ان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ایک اور جگہ پہ فلسطین کے بھی کچھ سیمبلز، کچھ یحییٰ سنوار کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی، اور ایک اور جگہ پہ حالیہ فلسطین کے رہنما جو ایران میں نشانہ بنائے گئے، شہید ہو گئے، ان کی بھی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ان کو بھی زرتکوبی کا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس تصویر کو پھاڑ کے پھینکا گیا اور بہت بڑے بینرز کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ یہی اگر ہوتا رہا جس کی توقعات تھی، تو پھر ان کے اس معاہدے کا کیا بھرم رہ جائے گا؟ تاحال ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایران یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جس طرح کی صورتحال، تاحال ایران کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے، جس کی بات میں یہاں تک تو سچائی نظر آتی ہے کہ رشین پریزیڈنٹ انکلوڈنگ رشیا کی ساری کابینہ اس وقت یوکرین میں مصروف ہے، سارا تیل، اکانومی، سب کچھ وہاں لگا چکے ہیں، اور مزید کوئی جنگ افورڈ کرنے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اور کرنا ایک بیوقوفی ہوگی جہاں پہ ڈیڈ اور ڈیزرٹ ہو۔ ایران بھی اسی طرح سے اسرائیل میں بری طرح انگیج ہے، اس کی اپنی معیشت تباہ کن ہے، اور وہ کسی بھی دن نیوکلیر ٹیکنالوجی کو اناؤنس کرنے کے در پہ ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ایران اپنا سارا سرمایہ نیوکلیر بوم پہ آلریڈی لگا چکا ہے، اور جنوری 20 سے پہلے اس کو یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ ہاں بھائی میرے پاس نیوکلیر بوم ہے، جس کے کسی اور ویلاگ میں آپ کو ریفرنسز دے کے واضح کر دوں گا کہ مکمل طور سے ایران اس کامیابی کے قریب ہے، مگر اس کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اب اس کی معیشت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ سیریا میں اتر کے اپنی جان اور اپنے مال، اپنی معیشت کو قربانی پہ رکھے، رسک کے اوپر رکھے، لہٰذا اور کوئی آپشن تھا نہیں۔ یہی کمپرمائز، یہی ڈیل نظر آتی ہے جس میں ترکی نے ایک کردار ادا کیا ہے کہ آپ اس بار اس ریجن کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم جو فیصلہ صادر کریں گے مکمل طور سے ریبلز وہی کریں گے۔ ایران کو ترکی نے اپنے کانفیڈنس پہ لے کے، قطر نے اپنے کانفیڈنس پہ لے کے بتایا کہ آپ اپنی سچویشن کو بیلنس رکھیں، ہم نے ایک پاور گریڈ یہاں پہ بنایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسرائیل چڑھائی نہیں کرے گا، یہ ایسا کہا گیا ہے، اور ہم آپ کے خلاف بھی ان کو نہیں جانے دیں گے۔ لہٰذا سیریا کو کچھ دیر کے لیے اپنے نقشوں سے ہٹا دیں، سوچ لیں کہ سیریا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ اکانومی بیٹر بنانے کی ضرورت ہے، سیویلین رائٹس دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جنگ میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جنگ میں جانا ہے، آپ لیبنان سے جائیں، یمن سے جائیں، عراق سے جائیں، یا کوئی اور ریجن چوز کر لیں۔ اور ویسے بھی طیب اردگان کا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں ایک حد تک مناسب بھی ہے، جو ایران کے پریزیڈنٹ کے لیے تھا، انہوں نے کہا کہ ویسے بھی آپ نے کون سا زمینی حملہ اسرائیل کے اوپر کرنا ہے، کون سی ایرانین آرمی ہے جو اسرائیل کے اندر اتر رہی ہے، تو آپ نے تو وہ راکٹ ہی مارنے ہیں، بیلسٹک میزائل ہی مارنے ہیں، کروز میزائل ہی مارنے ہیں، یا پھر کل کے آپ کے پاس اگر نیوکلیر بام ہے تو وہ آپ نے مارنا ہے۔ تو زمین کے رستے کے لیے اتنا تیل، پانی، خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ شامیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور شام میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی الائنس افغانستان جیسی ہوگی، یعنی اس کا وہ بے زر ہوگی، وہ کسی فائدے میں نہیں ہوگی۔ اس چیز کو ایران نے انڈرسٹوڈ کر لیا، رشیا نے انڈرسٹوڈ کر لیا، ڈیل ہو گئی، نئی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، نئی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اور اگر یہ نئی گورنمنٹ معاہدے کی پاسداری کرتی ہے، پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سائن ہے۔ کاش کہ واقعی خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے وہی سسٹم یہ یہاں پہ ڈیولپ کریں۔ مگر جو بات تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہاشمیز کا رنگ انہوں نے نکال دیا، کیا واقعی معاہدے کے حساب سے زیارت گاہوں کی پاسداری کی جائے گی، معاہدے کی پاسداری کی جائے گی، زائرین کے لیے راستے ہموار کیے جائیں گے، اور ان کو کسی بھی مسلک کی تعصب کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کرد جو وہاں پر بستے ہیں ان کے اوپر کوئی چڑھائی نہیں کی جائے گی، اور وہی امریکی حمایت میں ان کی پالیسیز ڈیولپ کی جائیں گی۔ ڈیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ڈیل 1 ہے، اور واضح رہا ہے کہ جب بھی بڑی کنٹریز ہوتی ہیں پلان بی، پلان سی کے ساتھ چلتی ہیں۔ اس کا پلان بی بھی تیار ہو چکا ہے۔ پلان بی یہی ہے کہ بہت آسانی سے یہی حال ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، ریورس کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ شامی فورسز ایکشن میں آئیں گی، ریبلز گورنمنٹ سنبھالیں گے، تو اس وقت ان کے اندر بھی 3 سے 4 فیکشنز ہیں، گروہ ہیں، اور سب سے بڑا گروہ سب سے چھوٹے گروہ کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ تو کچھ ٹائم ان کو چھوڑ دیا جائے، آپس میں لڑائی میں مشغول رکھا جائے، اور جب یہ لڑائی سے فارغ ہوں گے، اکانومی جیسی بڑی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی،
کیونکہ یہ ایک زمانے سے ہیرو بنتے گئے 2011 سے 2024 تک کے سفر میں. ظاہر ہے ایک واحد اپوزیشن تھی اور گورنمنٹ ناکارہ تھی، تو ان کو عوامی تعاون حاصل ہوتا گیا. جب یہ حکومت میں آئیں گے اور عوام ان کو ناپسند کرے گی، یا پھر یہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے اور امریکہ ہی ان کو کیمیکل ویپنز کے نتیجے میں نشانہ بنائے گا، تب کی تب دیکھی جائے گی. اس وقت کی صورتحال آپ کو گاہے بگاہے میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ اب شام مکمل طور سے باغیوں انقلابیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے. کوئی بھی آسرا نہیں رہ گیا سوائے بشار الاسد کے. اگر ان کو باقی رکھا جاتا ہے اور ان کے سسٹم کو بچایا جاتا ہے تو ایک امید باقی رہے گی ایرانی انقلاب کی طرح، جس طرح شاہ اور ان کی بقایات کو، ان کے بچوں کو باقی رکھا گیا، کہ کسی دن جب ہم چینج کریں گے تو اس طرح کا چینج کر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. ضرور اگر آپ بھی اس طرح کے موضوعات کے اوپر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، بے شمار کتابیں ایسی ہیں جن کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کمانڈر ان چیف نکل ہیملٹن کی بہت پیاری کتاب ہے، چرچل کی پوری اسٹریٹجی جنگ کے حوالے سے یہ بیان کرتی ہے، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو جنگ اور کنٹریز کے درمیان مفاہمت، مصالحت، جنگی معاملات کو سمجھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے، وہ کامنٹ جو پازیٹیو ہوتے ہیں، ریسرچفل ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں بر وقت ان کو جواب دوں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں. میں پاکستان، ہندوستان، دنیا کے ان ممالک میں کہ جہاں امن قائم ہے، وہاں شام والی صورتحال نہیں دیکھنا چاہتا. میری خواہش ہے کہ کسی طرح سے آپ امن محبت کو بڑھاوا دیں اور میرا ساتھ دیں اس حوالے سے. اللہ کی امان.